बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। मुहर्रमुल हराम की खसूसी ट्रांसमिशन करबला में ख़वातीन का किरदार भी आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें हर रोज़ हम करबला की ख़वातीन पे बात करेंगे, उन ख़वातीन पे जो अज़्म व इस्तक़लाल और सब्र व शुजाअत और बहादुरी की मिसाल बन के आज तक 14 सदियाँ गुज़रने के बावजूद भी हम मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। ये वो अज़ीम ख़वातीन हैं कि जिनकी वजह से आज करबला हम तक पहुँची। आप ये वो ख़वातीन हैं जो आई विटनेस हैं मैदान करबला की और मुफस्सिरे करबला हैं, अज़ीम हस्तियाँ हैं, हाशमी ख़वातीन हों, गैर हाशमी ख़वातीन हों या फिर ख़ानदान रिसालत की अज़ीम ख़वातीन हों, सबका एक नुमायाँ किरदार है हर ख़ातून का। आज के इस 3 मुहर्रमुल हराम के दिन आज हम बात करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जहाँ पे आपकी बहनें, बेटियाँ, आपकी अज़वाज, आपकी दीगर आपके ख़ानदान की ख़वातीन शरीक थीं, वहीं पे आपके साथ आपकी कनीज़ें भी तशरीफ़ लाई थीं। आपके साथ आपकी अज़वाज की कनीज़ें भी थीं, सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें भी वहाँ पे शामिल थीं। आज हम बात करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीज़ों पे कि आपकी किन किन कनीज़ों ने मैदान करबला में ख़ुसूसन शिरकत की। और नाज़रीन, कुछ ऐसी ख़वातीन भी मैदान करबला में मौजूद हैं कि नाम मौजूद हैं, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ, जो करबला में ना होते हुए भी करबलाई कहलाईं, जो योम आशूर में शरीक ना होते हुए भी आशूराई कहलाईं। लाखों सलाम हो हर उस खातून को जिसने वक्त के इमाम का साथ दिया, जिसने वक्त के हक़ को पहचान लिया। आज हम बात करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उन कनीज़ों पे ख़ुसूसन कि जो मैदान करबला में शरीक थीं, और कुछ ऐसी कनीज़ें भी थीं जिन्होंने बाद में कूफा में आपके जब बहनों को असीर कर लिया गया, आपकी बेटियों को, आपके पूरे काफ़िले को जब असीर बना लिया गया, तो उनकी खिदमत की किसी भी तरह से कूफा में, शाम में, दमिश्क में ऐसी भी बहुत सी कनीज़ें थीं जो मदीना से फिर इधर हिजरत करके आई थीं और बाद में इमाम की नुसरत के लिए और इमाम की जो है पैरवी करते हुए आपने आपके खानवादे का साथ दिया। हमेशा की तरह सच टीवी का खासा बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है। नाजरीन, अभी जो मेरे साथ 2 मेहमान स्कॉलर्स हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी पहली मेहमान स्कॉलर, आप उनको सच टीवी के बेशतर प्रोग्राम्स में देखती हैं, एक मारूफ यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अकीला साहिबा। डॉक्टर अकीला, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नाहिदा। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आप उनको सच टीवी पे बहुत दफ़ा आपने देखा, आपने पसंद किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं, बहुत अच्छी ख़तीबा भी हैं, आलिमा फ़ाज़ला हैं, मोहतरमा ख़ानम फ़ातिमा मुदब्बिर साहिबा। फ़ातिमा, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अकीला, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन की अहमियत को हम बिल्कुल भी नहीं झुटला सकते। हर तरह की मर्द व ज़न करबला के मैदान में मौजूद हैं, वहाँ पे सब बराबर हैं, क्योंकि सब एक इमाम के साए तले हैं, एक इमाम की मार्फत हासिल करके वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे ये फ़र्क नहीं है कि अब मर्द अगर प्यास बर्दाश्त कर रहा है तो औरतों को पानी मिल रहा है, नहीं। वहाँ पे ख़वातीन भी प्यासी हैं, वहाँ मासूम बच्चे 6 माह का अली असगर भी प्यास है, और वहाँ पे बूढ़े जवान सब बराबर हैं। वहीं पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीज़ें भी मौजूद हैं, जिन्होंने मक्का से मदीना और फिर मदीना से करबला सफ़र किया, और फिर योम आशूर के बाद जब बीबियों को असीर बना लिया गया, तो आपने उन पाकबाज बीबियों के साथ उनकी खिदमत को सेम उसी तरह सर अंजाम देते हुए आपने फिर कूफा से करबला से कूफा और फिर कूफा से दमिश्क और शाम और सारा सफ़र किया, और फिर दोबारा मदीना आप इन बीबियों के साथ पहुँची। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही अहम मौजू है और इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये कि माशरे में आम तौर पे आज के माशरे के हिसाब से हम देखें
تو خواتین کے کردار کو کسی طور پہ بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حصہ لینے والے، جس کو دیکھنے والے، جس میں شہادتیں پانے والے، جس میں زندہ بچ جانے والے لوگ، سب کے سب جو ہیں وہ ہر ایک اس میں سے ہر ایک انسان جو ہے وہ اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کا جو کردار ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے جو اس نے خاص طور پہ جو کردار نبھایا ہے، وہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جسے ہم کسی طور نہیں بھلا سکتے۔ اور دیکھیں صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی وہ کردار ہمارے سامنے جیسے زندہ ہیں۔ آج جب ہم محرم کے ان دنوں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ نے جب وہ اپنا قافلہ مدینے سے لے کے چلے ہیں تو اس میں ان کے اہل و عیال بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو ان کی کنیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا، کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے نا، ہاں، امام حسین کی کنیزیں۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں ان کی کنیزوں کے جوڑوں ہم تو ان کے میں بٹھا قدموں دے۔ کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ہم جن ہستیوں کا ذکر یہاں کرنے بیٹھے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں ہم جیسے گناہگار لوگ، عطا ہے، یہ ان کی خاص عطا ہے، اور ہمیں شاید اس مقصد کے لیے رب نے چنا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں میرے لیے بڑی سعادت ہے، اور شاید اس سعادت کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے۔ بے شک۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک نیک مقصد کو لے کے، ایک ایسے مقصد کو، ایک ایسے مشن کو کہ جس کی تکمیل ان کے ذمہ تھی، اور وہ ہمارے لیے ایک مثال بننا تھا رہتی دنیا تک، بالکل۔ تو جب وہ وہاں سے چلے ہیں تو ان کے قافلے میں ان کی کنیزیں بھی شامل ہیں، ان کے اہل و عیال کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ یہ کنیزیں بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور یزیدی فوجوں نے ان کو گھیر لیا، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب، کیونکہ وہ بہت بہادر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے انصاف پسند اور نرم دل بھی تھے، اور کسی پہ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں ناراض بھی نہیں ہوں، میں ناراض بھی نہیں ہوں، اور چراغ بجھا دیا کہ تاکہ کوئی اگر نکلنا چاہتا ہے اور وہ صرف ان کی مروت میں یا لحاظ میں یہاں بیٹھا ہے اور اپنی جان کا خوف ہے اس کو، تو وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اچھا، یہ بھی فرمایا عقیلہ کہ میں بروز حشر اپنے نانا سے شکایت بھی نہیں کروں گا۔ ہاں، شکایت بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے بڑے واضح اور مدلل انداز میں بالکل ان کی جو پیور، ہاں کھلے دل کے ساتھ ان کی جو پیور سنسیئرٹی یا لائلٹی تھی وہ ون کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی جانا چاہے، اگر ہم کہیں تو بطور لیڈر انہوں نے کہا آپ بے شک چلے جائیں، تو آپ اپنی جان بچائیں، آپ اپنے یہ کیونکہ جو ہونے جا رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے اب۔ تو انہوں نے بالکل کسی میرے خون کی ہاں ان کو صرف وہ میرے خون کی طلب ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، میری دشمنی میں آپ اگر نہیں شامل رہنا چاہتے اس میں تو آپ بے شک چلے جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس میں جو لوگ ان کے ساتھ سنسیئر تھے، جو ان سے خاص عقیدت، محبت، نسبت رکھتے تھے، وہ وہیں پہ موجود رہے، اور ان میں وہ کنیزیں بھی شامل تھیں۔ اس میں عورتوں کا کردار جو ہے دیکھیں، یہاں ایک مضبوط کردار ہے عورت کا واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ بے شک، بے شک۔ فاطمہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کتنی کنیزوں نے میدان کربلا میں خصوصاً شرکت کی؟ میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو ان کے 1 بائی 1 کر کے نام بھی بتا دیں، اور سب سے بڑھ کے انٹروڈکشن کے بعد میں چاہوں گی کہ ہم عقیلہ سے اور آپ سے بھی کہ ان جو کنیزیں تھیں، یہ خواتین جو تھیں خصوصاً، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکا امام کے قدموں پہ نچھاور کیا۔ کسی کے پاس بیٹا تھا تو کسی کے پاس شوہر تھا، امام سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کی قربانی دی۔ جی فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سچ ٹی وی کا بھی، کہ مطلب خواتین ایک ایسا رول ماڈل اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کہ جو معاشرے میں بہترین جو ہے، بلکہ معاشرے کو ایک بنیاد کی طرح لے کر پروان چڑھا سکتی ہے۔
جس طرح پروردگار عالم قرآن الکریم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، عورت کی روحی لیاقت اور ظرافت کے اوپر بیان کرتا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ جب عورت فرمانبردار ہوتی ہے تو وہ بہترین جو ہے طریقے سے حافظ ہوتی ہیں، محافظ ہوتی ہیں، اور جب عورت راہ خدا میں چل پڑے تو وہ راستہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو راہ خدا میں اپنے قدموں کو اٹھا لیں، تو در اہل بیت علیہ السلام میں جو بھی آیا وہ تمام خواتین وہ تھیں کہ جن کا انتخاب کیا گیا، اور لہٰذا کنیزوں کا آنا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ بہت سارے پیغامات کو دیتا ہے۔ پہلا پیغام تو یہی دیتا ہے کہ یہ وہ در ہے کہ جو انسان کو اس کے ظاہری حیثیت یا مال کی بنیاد پر اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر پائی جانے والی جو لیاقت و صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر وہ پروان چڑھتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایسی بہت ساری وہ خواتین ہیں کہ جس کا انتخاب سید الشہداء ابا عبداللہ نے خود کیا ہے، یعنی وہ اس لائق تھیں، اور ان کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کنیز بھی ہوں لیکن یہ تمام آنے والے ہر دور کے نسلوں کے لیے اور ماؤں کے لیے جو ہے ایک بہترین مثال ہے، ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ اور دوسرا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ کنیزی ہو یا پھر انسان کوئی بھی شعبہ اختیار کرے، اگر اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو، اس کے اندر اگر خدا کی بندگی پائی جاتی ہو، تو پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ انتہائی بلند ہو جاتا ہے، اور یہ درس جو ہے وہ خاندان اہل بیت ہمیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ان ہستیوں کا اگر ہم ذکر کریں، جو کہ اگر میں نے تھوڑا بہت جو سرچ کیا تو تقریباً 6 کے قریب جو ہیں وہ کنیزیں ملتی ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں، کہ جس میں سے ایک بی بی کبشہ تھی جو خود کنیز سید الشہداء ابا عبداللہ تھی۔ بی بی کبشہ کا یہ کہنا کہ ان کی کنیت ام سلیمان تھی، اور ان کا ایک فرزند تھا جناب سلیمان کے جس کو خود سید الشہداء ابا عبداللہ نے بطور سفیر بنا کر بصرہ کی طرف روانہ کیا تھا، اور ہم نے شاید لاسٹ ٹائم ذکر بھی کیا تھا بی بی سعدیہ بصریہ کے پاس کہ جو ایک بہت بڑا مرکز بصرہ میں انہوں نے بنایا تھا، جن کے خود شوہر اور بیٹے شہید ہو چکے تھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے رکاب میں رہتے ہوئے، لیکن یہ خود اتنی جہان دیدہ خاتون تھی، انہوں نے بہت بڑا جو ہے مطلب چاہنے والوں کے لیے ایک مرکز بنایا تھا۔ تو ان کے پاس سب سے اہم ترین خطوط کہ جو کہ سید الشہداء ابا عبداللہ نے بھیجے تھے وہ تقریباً 7 کے قریب تھے، اور جس کو سفیر اگر بنایا تو بی بی کبشہ کے فرزند کو، تو لہٰذا جس کو بعد میں گرفتار کیا گیا ابن زیاد کے حکم پر، اور پھر اس کو بھی شہید کر دیا گیا، جس طرح قیس بن مسہر اور مسلم ابن عقیل کو امام علی مقام نے 1000 درہم میں بالکل 1000 درہم میں ان کو بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی، بہت یعنی ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب در اہل بیت پر آئی ہیں تو ان کے جو اعمال، ان کا کردار، ان کی زندگی اور ان کی سوچ اور ان کی فکر جو ہے وہ انتہائی بلند ہوئی تھی، اور لہٰذا وہ اپنے اندر جو ہیں وہ تمام معنویت الہیہ کو انہوں نے کشف بھی کیا، اور پھر وہ کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنی ان تمام روحانی صلاحیتوں کا اظہار بھی کیا۔ اچھا فاطمہ، یہ جناب ام اسحاق کی خصوصی خادمہ تھی اور انہی کے ساتھ آپ میدان کربلا میں جی روایت میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بی بی ام اسحاق کی جو ہے مطلب ان کے خادموں میں سے شمار کی جاتی ہیں، لیکن خود جو ہے سید الشہداء ابا عبداللہ نے اس کے خریدا تھا اور 1000 درہم میں، اور پھر بی بی ام اسحاق کو جو ہے ان کو بخش دیا تھا، ان کی خدمت گزاروں میں سے تھی۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک اور جو خاتون تھی بی بی فقیہہ، جو کہ زوجہ عبداللہ تھیں، اور یہ عبداللہ ابن ارقط کی زوجہ تھیں، اور جناب رباب یعنی زوجہ سید الشہداء ابا عبداللہ کی کنیزوں میں سے شمار تھی، اور بی بی فقیہہ بھی جو ہے ان ہستیوں میں سے شمار تھی۔ آپ کے بیٹے کا نام بھی روایات میں عبداللہ آتا ہے؟ جی ان کے بیٹے کا نام قارب آتا ہے۔ اچھا جی ہاں، قارب نام ہے بیٹے کا۔ میں نے جو پڑھا اس میں عبداللہ آیا تھا۔ جی کسی جگہ عبداللہ ہے، کسی جگہ قارب۔ عبداللہ ان کے شوہر کا نام ہے، عبداللہ ابن ارقط، اسی لیے تھوڑا سا نام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو بیٹا تھا وہ کربلا کے میدان میں شہید، کربلا ہی کے میدان میں وہ بھی شہادت، اور پھر بعد میں خود بی بی جو ہیں تمام مصائب کو جھیلتے ہوئے مشکلات میں شانہ بشانہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا چلی ہیں، اور ان تمام معرکوں میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہی ہیں۔ ایک تیسری جو کنیز تھی بی بی حسنیہ تھی، اور جن کا عقد جو ہے جناب سہم سے ہوا تھا، اور وہ بھی جو ہے کنیزوں میں سے شمار کی جاتی ہیں، بی بی شہربانوں کی خاتمہ میں تھی، اور
جب یہ کربلا کے میدان میں آئی تو ان کا ایک فرزند منجہ تھا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا، اور پھر بعد میں یہ بھی حضرت زینب کبریٰ فاطمہ کے ساتھ. ابھی آپ کی بات سن کے اور کل میں خود بھی پڑھ رہی تھی کہ ہر کنیز نے اپنی، میں نے جسے پہلے انٹرو میں بھی عرض کیا کہ اپنی استاد کے مطابق امام کے قدموں پہ، کسی کے پاس بیٹا ہے، کسی کے پاس بھائی ہے یا شوہر ہے، باپ ہے، تو وہ قدموں پہ نچھاور کیا، اور امام سے پہلے آپ کے بیٹے شہید ہوئے، آپ کے شوہر شہید ہوئے. ان بیویوں نے ان تمام تر اپنی جتنی بھی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کو بھی آگے کیا جو جانتی تھیں کہ معرکہ کربلا میں ساتھ آئیں گی. تو لہٰذا ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کنیزیں آئی تھیں اور اس در پہ آنے والی یہ تمام وہ بیویاں تھیں کہ جو اچھی طرح سے خاندان اہل بیت کی عظمت کو بھی پہچانتی تھی، فضیلت کو بھی پہچانتی تھی. تو لہٰذا ان بیویوں نے جو ہے اپنے اولاد کی اگر تربیت کی تو اسی نسبت سے کی ہے، کیونکہ ان کا انتخاب ہو چکا تھا، اور خود سید و شہداء ابا عبداللہ کی آغوش رحمت میں یہ تمام جو ہیں فرزند جو ہیں پلے ہیں بڑے ہیں. جس طرح خاندان بنی ہاشم کے نوجوانوں کو انہوں نے پالا تھا اور بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو دکھلایا. یہ تو اکیلا وہ خاندان ہے نا کہ جو تفریق نہیں کرتا تھا. بالکل یہ ہم لفظ کہہ رہی ہیں کنیز یا خادمہ، لیکن ان کے نزدیک ایسا نہیں تھا، اور جو بھی کنیزیں آتی تھیں ان کی تربیت خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی تھی. بالکل ایسی ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو اس میں یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ گھر کا کام جو ہے ایک دن وہ خود کر رہی ہیں اور دوسرے دن کنیز کر رہی ہیں. بالکل آج کل ایسا ہوتا ہے. اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت، یہ ان جیسی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. بے شک. اور وہ سرداری جو ہے وہ دنیا میں دیکھیں کہ کتنا کیا مثال ہمارے لیے قائم ہے. اچھا، اسی وجہ سے نا کسی نے پوچھا حضرت فضا سے رضی اللہ عنہما آپ سے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس گھر میں رہ کے. انہوں نے کہا کیا ہی بات ہے کہ ایک دن سیدہ کے ہاتھ، میرے ہاتھ کی روٹی سیدہ اور ان کے بچے کھاتی ہیں اور مولا علی، اور ایک دن میں سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھاتی ہوں. اور کیا ہی وہ گھر ہے کہ جہاں پہ جنت کے جو سردار ہیں وہ مجھے اماں کہہ کے پکارتے ہیں. ہاں بالکل. اور سیدہ فاطمہ مجھے بہن کہہ کے پکارتی ہیں. بالکل. اور کسی نے کہا کہ آپ کو نا اس اجر کے بدلے میں جنت ملے گی. تو انہوں نے کہا میں تو آلریڈی جنت میں رہ رہی ہوں، جہاں پہ جنت کے سردار اور خواتین کی سردار جہاں موجود ہوں وہی جنت ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ پھر ان کا قرآن پاک سے کتنا شغف ہوا. بے شک. ایسا شغف کہ ان کو متکلم قرآن کا حضرت فضا کو پھر یہ اب ہر بات قرآن سے. ہاں جی، یہ ان کو لقب ملا کیونکہ وہ ہر بات کا جواب قرآن کی آیت کے ساتھ دیتی تھی. اب یہ دیکھیں یہ معیار جو ہے کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. بالکل وہاں پہ سب برابر ہیں. اور اس کے بعد وہ عزت و تکریم کا جو رشتہ ہے وہ حد ہے وہ انہوں نے کبھی پار نہیں کی. یعنی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کی کنیز ہونے کے باوجود انہوں نے وہ لمٹ بھی پار نہیں کی، اور حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے حضرت فضا کو بہنوں کا درجہ دیا. یعنی یہ ہمارے لیے آج کے دور میں ذرا اس کو دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. اچھا، اور یہی سارا انداز جو ہے وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی کنیزوں میں بھی نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی ازواج نے بھی کوئی تفریق نہیں کی. بالکل نہیں کی، کیونکہ وہ ان کے سامنے مثال جو ان کے سامنے قائم تھی پہلے سے، ان کے سامنے یہ مثال موجود تھی. کیونکہ حضرت فضا رضی اللہ عنہ نے کافی لمبی عمر پائی اور انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا بھی کہ اس خانوادے کی کیا روایات ہیں اور ان کے گھروں میں کس طرح سے رہا جاتا ہے. یہ مثالیں قائم تھیں اور لوگ اس وقت ایک دوسرے سے سیکھنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت تو دین کو اور ان تعلیمات کو سیکھنے کا ایک مقابلہ ہوتا تھا. تو اب آپ ذرا اس دور میں جائیں نا، ذرا اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جب آپ جاتے ہیں، آپ اس سوچ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت مقابلے کا رجحان کیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات سیکھیں، اس خانوادے کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کی عزت و تکریم کا بھی خیال رکھیں، ان کی خدمت گزاری بھی کریں، لیکن اس میں حد سے نہ بڑھیں بلکہ اپنی لمٹ کا بھی، اپنی حد کا بھی خیال رکھیں. بالکل. یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین اور اپنی بات کو یہیں سے جو ہے دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی کنیزوں پہ. فاطمہ، مزید کن کنیزوں کا ذکر آتا ہے اور ان کا میدان کربلا میں کیا رول تھا؟ مطلب کس طرح سے آپ نے کردار نبھایا؟ ان جتنے بھی ابھی آپ نے پہلے نام بھی لیے، اگر مزید بھی کچھ کنیزیں ہیں تو
تو وہ بھی بتا دیں. جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ بھی بی بی فضہ کا تو جیسے آپ نے ذکر کیا 67 سال کی وہ بہادر خاتون تھی اور اس ایج میں بھی وہ ہمیشہ ساتھ رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی جو اور مزید کنیزیں تھیں وہ اسی چیزوں کو لے کر انسپائر ہوئی ہیں. جیسے ہمارے سامنے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے بی بی روزہ بھی ملتی ہیں کہ جو کہ کنیزیں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی, بلکہ یہ وہ پہلی خاتون تھی کہ جو آنے والوں کو بتلاتی تھی کہ اللہ کے رسول کو کس طرح پکارو اور کس طرح ان سے مخاطب ہو اور کس طرح آپ گھر میں داخل ہو, ادب و احترام سکھلاتی تھی. تو یہ بھی بی بی جو ہیں وہ کربلا کے معرکے میں موجود تھی. تو اسی طرح ایک اور بی بی تھی بی بی ملکہ بنت علقمہ. یہ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کی حبشہ میں خدمت گزار تھیں. تو لہٰذا یہ وہاں سے یہ بی بی چلی ہیں اور انہوں نے جو ہے کبھی بھی راہ ولایت سے اپنی جدائی کو اختیار نہیں کیا, ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی ہیں. تو کربلا کے معرکے میں یہ بی بی بھی موجود تھی اور ان تمام مشقتوں کو انہوں نے سہا بھی اور حرمت اہل بیت علیہ السلام کا دفاع بھی کیا. اور ایک اور بی بی جس کا ذکر ملتا ہے بی بی سلمہ, جو کہ عاشقانہ انداز میں کربلا کے اس معرکے میں ساتھ رہیں, شانہ بشانہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا رہیں. البتہ بیویاں جتنی بھی ساتھ رہی ہیں, سید الشہداء ابا عبداللہ نے ان کو ساتھ رکھا, کیونکہ ایک عام خیال یہی آتا ہے کہ کوئی بھی انقلاب, کوئی بھی نہضت یا کوئی بھی قیام اگر ہوتا ہے وہ مرد کرتے ہیں, لہٰذا مرد جو ہے وہ ہمیشہ میدان عمل میں ہوتے ہیں, مرد ہی جنگوں میں ہوتے ہیں. لیکن سید الشہداء ابا عبداللہ نے اپنے ساتھ خواتین کو رکھا تاکہ یہ بتلا دیا, ایک بہت بڑا پیغام جو ہے آنے والے دور کے مسلمان عورتوں کو دیا. یعنی وہ عورتیں کا ہونا کربلا کے میدان میں یہ خود بذات خود ایک بہت بڑا پیغام ہے, اس لحاظ سے کیونکہ اس دور میں جو ہے, یا ہم لوگ آج کے دور میں بھی اگر بات کہیں کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو ایک جگہ پر محدود کر دیتا ہے اور کسی بھی یعنی کہ سوشل یا معاشرتی لیول پر کوئی کردار ادا کرنے نہیں دیتا, تو اس طرح کی جو خام خیالیاں ہیں ان سب کو سید الشہداء ابا عبداللہ نے ان خواتین کی موجودگی کے ذریعے سے رد کروا دیا. تو لہٰذا ان بیویوں کے ہونے سے جو ہے وہ انقلاب اپنی جگہ اور مزید بلند تر ہو گیا. یعنی کہ اگر یہ بیویاں نہ ہوتیں تو وہ پیغام اس طرح پہنچتا نہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ انقلاب نہ پہنچ پاتا, وہ جاویدان, وہ ابدی نہ ہو پاتا اگر یہ بیویاں نہ ہوتیں. تو اسی لیے تو جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ حدیث عشق دو باباس ہے نا, یہ کی کربلا و دمشق, یہ کی حسین رقم کرد و دیگری زینب. تو خون سید الشہداء کو پامال ہونے نہیں دیا ان بیویوں نے, سید الشہداء کی آواز کو کربلا کے اس بند میں بند ہونے نہیں دیا, اور ان بیویوں نے ہر جگہ پر معرکۃ الآراء انداز میں جو ہے اپنے اہداف کربلا کو پہنچایا, پیغام کربلا کو پہنچایا. تو لہٰذا ان بیویوں کا ایک اور سب سے بڑا جو کردار اگر رہا ہے, جو روایات میں جو کہا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت کے تمام جگہوں پر یہ پیروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ سید الشہداء ابا عبداللہ کو باغی کہا گیا تھا, کہا تھا ایک باغی گروہ ہے جو کھڑا ہو رہا ہے. سید الشہداء ابا عبداللہ اپنے ساتھ بیویوں کو لے کر آئے اور یہ بتلا دیا اگر حسین کا مقصد بغاوت ہوتی یا حکومت ہوتی تو مردوں کو لے کر نکلتے, وہ باقاعدہ طور پر ایک پورا لشکر تیار کرتے. لیکن سید الشہداء ابا عبداللہ اصلاح کے لیے نکلے تھے, امت کو نانا رسول اللہ کی اس دین کی طرف بلانے کے لیے نکلے تھے. تو لہٰذا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اس بات کو پہنچانے کے لیے اور خود جو ہے اس وقت کے اس پیروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ان خواتین نے اپنا کتنا بہترین انداز میں اپنے کردار کو پیش کیا. آج بھی زمانہ اس کی مثال دیتا ہے, وہ بہادری, وہ جرأت, وہ شجاعت, وہ قربانی, وہ ایثار, وہ فداکاری جو ان خواتین نے دکھلایا, وہ پھر ہمیں جو ہے زمانے میں انقلاب میں کتنی ہی خواتین ان سے انسپائر ہوئی ہیں, اور وہ جو ہے اس معرکۃ الآراء جتنے بھی ہوئے ہیں بعد میں قیام, اس میں انہوں نے بیویوں نے ساتھ دیا ہے, کیونکہ وہ ان کے لیے سب سے میں بھی ذکر کرنا چاہوں گی آپ دونوں کی اجازت سے. جناب شیریں کا ناظرین ذکر آتا ہے کہ آپ امام علی مقام کی کنیز تھیں مدینہ پاک میں, اور پھر جب آپ کی شادی ہوگی اور شادی کے بعد بچے, تو آپ جو ہیں وہ کوفہ میں قیام پذیر ہونے کے لیے آپ نے اجازت طلب کرنا چاہی. تو امام علی مقام سے ریکویسٹ کی کہ امام میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں امام علی مقام کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے. تو امام علی مقام نے وعدہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے شیریں, میں ضرور تمہارے گھر آؤں گا. تو آپ نے دوبارہ سے وعدہ لیا کہ آپ اکیلے نہیں آئیں گے, آپ اپنے خانوادے سمیت آئیں گے. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ شیریں ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تمہارے گھر اور تم مجھے پہچانو نا.
جناب شیریں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نہ پہچانوں. وقت گزرتا گیا اور جناب شیریں ہر روز اس چیز کی تیاری میں ہوتی کہ میرے امام تشریف لائیں گے. آپ نے کوفہ میں سب لوگوں کو بتایا ہوا اور آپ نے بڑا سا گھر بنایا, اس کو خوب سجاتی تھیں, ہر روز سجاتی تھیں کہ میرے امام تشریف لائیں گے. اور لوگ بھی آپ کی باتیں سن کے کہتے تھے کہ واہ شیریں کیا قسمت پائی ہے تم نے کہ امام حسین علیہ السلام نبی کے بیٹے, نبی کے شہزادے, وہ تمہارے گھر تشریف لائیں گے. وقت گزرتا گیا اور کربلا بپا ہوئی. شیریں کو معلوم ہوا کہ امام جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ چکے ہیں, اور اس کے بعد کے واقعات سے شیریں کو نہیں معلوم ہو سکا. جب 10 محرم یوم عاشور ہو چکی اور یہ لٹا پٹا قافلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں جب کربلا سے جانب کوفہ لے آیا گیا تو رات آ گئی, اور رات کو سٹے کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک گھر ہے, بہت بڑا گھر ہے, یہاں پہ ہم اس قافلے کو سٹے کروا سکتے ہیں. جناب شیریں کے گھر کو منتخب کیا گیا, اور جب آپ سے اجازت طلب کرنا چاہیے تو آپ نے کہا کہ میں تو ہر روز تیاری کرتی ہوں, میرے امام نے تشریف لانا ہے, میرے مہمانوں نے آنا ہے, لیکن میرے امام نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ شیریں جب کبھی قیدیوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج یہ قیدی ہیں, میں اپنے امام کا حکم نہیں ٹال سکتی. آپ نے کہا اجازت ہے, آپ اسٹے کر سکتے ہیں. جب اسٹے کیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تو آپ کو پہچان لیا, لیکن جناب شیریں نہ پہچان سکیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو. آپ سیدہ زینب ریکویسٹ کرتی ہیں جناب شیریں کو کہ جب سے ہم چلے ہیں میدان کربلا سے, ہمارے بھائیوں, بیٹوں, بھتیجوں کے یہ سر ہیں, ان کو شہید کیا گیا بہت برے طریقے سے, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کے سروں کی زیارت کر سکیں. میں ابھی تک اپنے بھائیوں کو رو نہیں سکی, میں گریہ نہیں کر سکی. تو جناب شیریں نے کہا یہ میرا گھر ہے, آپ جو چاہیں یہاں پہ آپ کر سکتی ہیں. سر جو ہیں وہ کمرے میں آئے اہل بیت اطہار کی خواتین کے پاس, اور جب جناب زینب نے کہا کہ ہائے میرا بھائی حسین, تو جناب شیریں رک گئیں اور کہا کہ بی بی بے شک آپ میرے گھر میں ہیں, میں نے آپ کو رہنے کی اجازت دی, لیکن آپ میرے امام کا نام نہ لیں, یہ تو میرے امام کا نام ہے جن کے انتظار میں بیٹھی ہوں, آپ ان کے بھائی کے نام کا رو لیں, ان کے بیٹے کے نام کا رو لیں. تو بی بی نے پھر فرمایا کہ ہائے میرے عباس کے بھائی. تو جناب شیریں نے پھر رک کے کہا کہ یہ تو میرے امام کے بھائی کا نام ہے. تو بی بی نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پھر کہا کہ میرے علی اکبر کے باپ. تو وہاں پہ شیریں کہتی ہیں بی بی مجھے اپنا تعارف کروائیں, آپ ہیں کون, آپ میرے امام کے خانوادے کے نام کیوں لے رہی ہیں. تو بی بی زینب نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو آپ نے کہا شیریں مجھے پہچانا نہیں, میں زینب ہوں, اور یہ جو کٹے ہوئے سر ہیں یہ تمہارے امام کے سر ہیں. تاریخ بتاتی ہے عقیلہ کہ جناب شیریں وہیں پہ غش کھا کے گر گئی اور اگلے دن ہوش پہ نہ آ سکیں, اور جناب شیریں وہیں پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. یہ محبت تھی ان کنیزوں کی, یہ محبت تھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. میں نے اس لیے آپ سے اجازت لے کے جناب شیریں کا ذکر کیا کہ اللہ پاک ہمیں بھی مودت عطا فرمائے. عقیلہ بالکل محبت وہ ہوتی ہے جو ہر کسی سے ہو جاتی ہے, جی بالکل. مودت وہ ہوتی ہے جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے, اور یہی جناب شیریں کے ساتھ ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. جب پتہ چلا کہ میرے امام نہیں رہے اور وہ نہیں آئیں گے, ان کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنی جان دے دی, جان آفرین کے سپورٹ کر دی. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور ایسی ہی محبت تھی, اور اسی محبت کا کرشمہ جو ہے یہ واقعہ کربلا ہے کہ محبت ایسے کرشمے دکھاتی ہے, ایسے معجزے دکھاتی ہے. جتنی عقیدت اور جتنی محبت کا اظہار وہاں پر موجود لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا, اس محبت کا یہ کرشمہ ہے. یہ محبت ہی ہے جو آج ہم سے یہ ذکر کروا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں خواتین میں بھی فرق ہے. ایک طرف تو یہ خواتین کا کردار ہے, آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ وہ بھی خواتین تھیں جنہوں نے اہل کوفہ کو روکا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آئیں. وہ بھی ایک خواتین کا کردار ہے. یہ دونوں چیزیں دکھائی گئیں. اور دوسری طرف وہ خواتین تھیں جو اس قافلے میں شامل تھیں, اور یہ خدمت گزار خواتین تھیں جو کہ اس قافلے کا حصہ تھیں. اب یہاں پہ بھی خاتون کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی اہم ہے کہ یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اچھے کردار کی
پختہ ایمان والی خاتون کون سی ہے اور وہ خواتین کون سی ہیں جن کا ایمان کمزور ہے یا جن کے کردار مضبوط نہیں ہیں. ہمارے لیے سبق یہ ہے اس واقعے میں، اس سارے واقعے میں، اس ساری جب ہم خواتین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں کہ ان کی کنیزوں کے صدقے، ہم تو ان کی کنیزوں کے برابر بھی ہیں، تو ان کی کنیزوں کے صدقے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں رب رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو کہ ان مثالوں سے سبق سیکھنے والوں میں ہوں. کیونکہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کو آج ہم دہرا رہے ہیں، اس میں پورا ایک فلسفہ ہے. بالکل. اور جو اس فلسفے کو سمجھ لیتا ہے یہ تکمیل ہے ہمارے دین کی، یہ تکمیل ہے ہمارے مذہب کی. کہ دیکھیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کاروبار زندگی، وہ تمام کاروبار دنیا ہمیں سکھا دیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں کہ تم نے اس دنیا کے کاروبار کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور اس میں آپ نے جو بے دین ہے اور جو دیندار ہیں ان کے درمیان میں کیسے فرق رکھنا ہے. لیکن جو ہمارے اپنے اندر سے ایک غلط چیز نکلے، جو کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہوں، لیکن انہی کی اولاد کے ساتھ، انہی کی ریت کے ساتھ یہی کوسچن آپ سے ابھی کرنے لگی تھی کہ کیوں اولاد رسول کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا. اور میں کبھی نہ ہوتا نا پرسنل بندہ خود سے، دیکھیں ایک تو اس میں حکمت خداوندی ہے، یہ اتنی بڑی قربانی اور یہ اتنا بڑا حوصلہ یہ اولاد رسول ہی کر سکتے یہ وہی کر سکتے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ تکمیل ہے اس مقصد کی. لیکن عقیلہ بطور محب میں یہ سوال ریز کر رہی ہوں نا کہ اسی خانوادے کو ہی کیوں منتخب کیا گیا، اتنا بغض. دیکھیے اس وقت، اور اگر یہ ظلم کوئی اور کرتا نا، کوئی غیر مسلم کرتا تو شاید آج میں اور آپ اتنے وہ دکھ اور تکلیف میں نہ ہوتے. جی. اب ایک طرف نعرہ تکبیر لگا کر نعرہ تکبیر کے وارثین کا جو ہے وہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کلمے کے وارثین کو شہید کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، دونوں طرف نماز پڑھی جا رہی ہے. بالکل پڑھی جا رہی ہے. اب یہی تو فرق ہے نا، اسی فلسفے کو تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے صحیح، اگر آپ نے اپنے دین مذہب کو سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے تو کس پرسپیکٹیو میں سمجھنا ہے. صرف زبان سے کہہ دینے سے درست نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اس شریعت کو، اس کلمے کو اپنے اندر تک اتارنا ہے، اپنی روح تک کو اس سے سیراب کرنا ہے. اور جب تک وہ بات نہیں آتی، آپ کے کردار میں اس کی جھلک نظر نہیں آتی. آپ وہ محبت، وہ عقیدت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ اس کا اظہار ہی نہیں کر پاتے اگر آپ کے اندر اسلام کی اصل روح یا اپنے عقیدے کی اصل روح موجود نہیں ہے. یہی کچھ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اس کی کھلی مثال ہے کہ کیسے انہوں نے کلمہ تو نبی کا پڑھنا ہے، لیکن ان کے شہزادوں کے ساتھ اپنے ہاتھ انہوں نے خون سے رنگ لیے. اب جی دیکھیں یہ سوال ہے نا، روز محشر روز محشر کس چہرے کے ساتھ، کس منہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے سامنے جائیں گے، اور کیسے ان کے، دیکھیں ہم ان کی شفاعت کے لیے ترستے ہیں، اور وہ تو حوض کوثر کے وارثین ہیں، وہ تو وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ دنیا، مسلمان جب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہمارے لیے تو یہ دنیا جو ہے ایک امتحان گاہ ہے، اصل میں تو تیاری ہے اس امتحان کی. بالکل. تو اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین اور اپنی بات کو یہیں سے جو ہے دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی جو کنیزیں تھیں، جن کا بھی آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ان کا تعارف کروایا ہمارے ناظرین کو. اس میدان کربلا کے بعد جب یوم عاشور گزر جاتا ہے اور بیبیوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، تو وہاں سے جب پہلا پڑاؤ کوفہ میں ہوا، کوفہ کے بعد پھر آگے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں، تو ان بیبیوں کا ایک بہت بڑا رول تھا. میں چاہوں گی کہ وہ آپ لازمی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ جو اہل بیت اطہار کی خواتین تھیں ان کو گھیر لیتی تھیں. جی بالکل. کہ ان نامحرموں کی نظر پہلے ہم پہ پڑے، پھر آل رسول کی شہزادیوں پہ ان کی نظر جائے. تو آپ ایسے گھراؤ کر لیتی تھیں، ان کو ڈیفینڈ کرتی تھیں.
بالکل ایسا ہی ہے. کربلا صرف ہمیں یہ نہیں بتلا رہا ہوتا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، بلکہ کربلا در حقیقت درس انسانیت دے رہا ہے، درس اسلام دے رہا ہے. جس طرح ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ آخر ایسی کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنیاد پر اس قدر بغض ہوا، تو جو فضیلتیں جتنی بھی خاندان اہل بیت علیہ السلام کی طرف جتنی تیزی سے بڑھی ہیں، اتنی ہی تیزی سے حسد، بغض اور کینہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پروان چڑھا ہے. تو لہٰذا وہی بغض و کینہ تھا جو کربلا کے معرکے میں ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ وہ کنیزیں تھیں کہ جو کہ بے لوث تھیں، اور انہوں نے ہر قدم جب بھی اٹھائے ہیں وہ خاندان اہل بیت کے مطابق اٹھائیں. وہ جانتے تھے کہ صحیح اسلام کہاں سے ملے گا، صحیح شریعت کہاں سے ملے گی، صحیح دین کہاں سے ملے گا، اور کس طرح ہم نے ان بیویوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کی حرمت کا دفاع بھی کرنا ہے. جو کام سید الشہداء ابو عبداللہ کے ساتھ ان کے اصحاب نے کیا اور ان کے غلاموں نے کیا، اب وہ کام کنیزوں کا تھا. تو لہٰذا کربلا جو ہمیں درس دیتا ہے، سب سے بہترین درس جو تمام بیویوں کو، تمام جو آج کی مسلمان خواتین کو لینا چاہیے، وہ یہی ہے کہ ہم چاہے کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، چاہے ہم کتنی ہی مشکلات و سختیوں کو جھیل لیں، تو سب سے پہلی ہم نے یہ کہ اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑنا. اور دوسرا جو کام ہمیں اب خاندان اہل بیت میں نظر آتا وہ ان کے حجاب اور ان کی عفت کی پاسداری تھی کہ اپنی آواز بھی. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے متعلق ملتا ہے تاریخ میں نا کہ جب وہ بولیں تو لوگوں نے کہا لگا کہ علی بولے، جبکہ یہ لہجہ علی اس وقت طاری کیا پروردگار عالم کی طرف سے. خاندان اہل بیت کا خاصہ رہا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ کے لہجے کو علی کا لہجہ کیوں بنایا گیا؟ تاکہ نامحرموں تک لہجہ زینب نہ جا سکے. یعنی اس قدر خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کو خاندان اہل بیت پر رکھا. اور ساتھ میں ان بیویوں کا کردار یہی رہا کہ جہاں کہیں بھی نامحرموں کا مجمع ہوا کرتا تھا تو یہ بیویاں گھیر لیا کرتی تھیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کا دربار ہو یا چاہے شام کا دربار ہو، اور جب ایک مرتبہ پکار کر کہا، یہ جب لعین نے یہ جملہ کہا کہ یہ کون ہے جو خاتون جو ان بیویوں کے جھرمٹ کے درمیان بیٹھی ہیں، اور 2 یا 3 مرتبہ جب سوال کیا گیا تو تب بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے متعلق جو ہے کنیز نے بھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ زینب بنت علی ہے؟ یعنی کہ اس حد تک ان بیویوں نے جو ہے ہر لحظہ حضرت زینب کبریٰ کے ساتھ رہی ہیں. چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معرکے میں جب یہ بیویوں کو لے جایا جب جا رہا تھا کوفہ و شام کے بازاروں میں، اور جس طرح ننگے، بلکہ ایک روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان بیویوں کو جب اس راستے سے جب گزارا جا رہا تھا، خصوصاً دربار شام ہو یا بازار شام جو انتہائی ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا حضرت زینب کبریٰ کو اس میں داخل ہونا، تو تب وہاں پر یہ وہ بیویاں تھیں کہ جو حضرت زینب کبریٰ سے آگے آگے بڑھتی ہیں تاکہ تمام نامحرموں کی نگاہیں جو ہیں بی بی زینب کبریٰ کی طرف نہ جا سکیں. اور یہیں پر ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت سکینہ سے جب پوچھا گیا، جو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے تھی، تو ایک صحابی رسول وہاں پر موجود تھے. وہ پوچھتے ہیں کہ میں تمہاری خدمت کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ پہچان گئے خاندان اہل بیت ہے، شرافت و عظمت کو پہچانتے تھے. تو بی بی سکینہ صرف ایک جملہ کہتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ بابا کے ان سروں کو آگے لے جایا جائے تاکہ خاندان اہل بیت علیہ السلام پر نامحرموں کی نگاہ نہ پڑ سکے اور سب سروں کا نظارہ کر سکے. تو یہ ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ جو والہانہ جذبات تھے، جو عشق جو تھا اس خاندان سے وہ ان بیویوں نے ہر جگہ ہر مقام پر دکھلایا ہے، اور ہر منزل ہر معرکے میں یہ ساتھ رہی ہیں. بالکل. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی، میں اس میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت دیکھیں فوراً بڑی تیزی سے فتوحات ہوئیں اور بہت سارے علاقے جو تھے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنے. تو وہ جو تربیت تھی مسلمانوں کی اس میں فقدان رہ گیا تھا. یعنی جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی وہ تربیت اتنی راسخ نہیں تھی جتنی کہ ان کی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہے، یا انہوں نے ان کو جانا اور اسلام کی صحیح روح کو سمجھا. تو اس پہ اس وجہ سے تاریخی یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کی وجہ سے یہ جو تربیت کی کمی تھی، دیکھیں ان خواتین نے اس تربیت کی کمی کا ازالہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ خانوادہ رسول ہی اصل سرچشمہ ہدایت ہے. بالکل. اور انہی سے آپ سیکھیں اور انہی سے تعلیمات حاصل کریں، کیونکہ دنیا کی مسند پر جو بھی بیٹھا ہو
وہ اس ہدایت دینے کا اس کا نہ تو وہ مرتبہ ہے اور نہ وہ قابلیت ہے. یہ قابلیت صرف خانوادہ رسول کے پاس ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف ٹھیک طریقے سے درست سمت میں راغب کر سکیں. تو یہ بھی ایک اس جو فلسفہ کربلا ہے اس کا یہ ایک بہت عام نقطہ ہے. بالکل بالکل. اچھا فاطمہ، ابھی جب عقیلہ بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں کوسچن ریز ہوا کہ جو یہ بیبیاں تھیں، کنیزیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہے جو میدان کربلا میں موجود تھیں، 2 کنیزیں عصر عاشور شہید بھی ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل. ایک تو جناب ام وہب کا کہا جاتا ہے، بی بی ام وہب اور زوجہ وہب. البتہ تھوڑا سا اس میں تاریخی اختلاف پایا جاتا ہے. اور یہ وہ بی بی تھیں کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کو زخمی حالت میں جب دیکھا کہ کس طرح اب وہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ چکے ہیں اور جو ہے لئیم جو آگے بڑھ کر ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں تو چوب خیمہ لیتی ہیں اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ جہاد کرتی ہیں. تو ایسے میں ان کے شوہر ان سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم تو ابھی مجھے روک رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے قلب سے دنیا کی محبت کو نکال دیا تو زمین سے لے کر آسمان تک میں نے صدائے حسین کو سنا. یعنی کہ جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا وہ پورے عرش پر پھیلی ہوئی تھی. تو پس میں نے جان لیا کہ در حقیقت مظلومیت کے وہ مسند پر سید الشہداء ابو عبداللہ ہیں. تو میں حسین کے دفاع میں آئی ہوں، یہاں پر حسین کے صحابی کے دفاع کے لیے یہاں پر آئی ہوں. تو لہٰذا وہ بی بی جب جنگ لڑ رہی تھی تو ایسے میں زخمی جب ہوئی ہیں تو وہ گری ہیں تو شمر حکم دیتا ہے کہ بی بی کو جو ہے ان کے سر پر شدید ضربت یا کوئی بھی چوب خیمہ میرے خیال میں انہی کے سر پر اس دور کا بی بی کے سر پر مارا گیا کہ ان کا سر شگافتہ ہوا اور وہ اپنے شوہر ہی کی آغوش میں شہید بھی ہوئی ہیں. البتہ ایک یہ روایت ملتا ہے. اور دوسری جو خاتون ہیں جس کے متعلق اگر ہم تاریخ میں پڑھیں تو وہ بی بی عاتکہ تھیں. حضرت مسلم ابن عقیل کی دختر تھیں یا عاتکہ. نہیں میں یہ کنیزوں کی بات کر رہی ہوں. 2 کنیزوں کو بھی شہادت ملتی ہے. اچھا 2 کنیزوں میں سے تو میں نے صحیح. چلیے ایک سیکنڈ. اچھا بالکل. عقیلہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ کنیزوں کو وہاں پہ جام شہادت نوش کیا انہوں نے. ابھی جو پہلے ہم بات کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ گھراؤ ڈال لیتی تھی جو کنیزیں تھیں اور سب سے پہلے وہ خود ہم کلام ہوتی تھیں. بالکل ایسا، چاہے وہ ابن زیاد کا دربار ہو چاہے یزید کا لعین کا دربار ہو، وہاں پہ وہ پہلے خود بات کرتی تھیں. اس کے بعد پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یا سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ وہ ہم کلام ہوتی تھیں. تو کیا آپ کی جو ہے وہ اسٹریٹجی کہہ لیں، آپ کی محبت کہہ لیں ان کنیزوں کی کہ پہلے خود کو پیش کرنا؟ دیکھیں جی، انہوں نے نا جو سیکھا تھا ان کی خدمت میں رہ کے، ان کو کسی عام بندے کو تو ان کی عظمت کا اندازہ تھی نا، وہ مقام کو جانتی تھی اور انہوں نے پھر اس پروٹوکول کو، اس کو آج کے لیے جو لفظ ہے اس پروٹوکول کو مینٹین رکھا. اس پورے یہ بڑا صبر آزما. یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے. اور ایک ایسے یعنی وہ خانوادہ رسول کی جو خواتین ہیں، اگر ان کی حرمت کا خیال وہ لوگ نہیں رکھ رہے، وہ بدقسمت لوگ، تو آپ سوچیں کہ ایک کنیز کی کیا حیثیت ہے. لیکن آپ ان کنیزوں کی ثابت قدمی دیکھیے کہ ان سارے مصائب، ان ساری مشکلات، ان ساری آزمائشوں کے باوجود انہوں نے اس پروٹوکول کو اس پورے واقعے میں مینٹین رکھا ہے. اور آج میرا خیال ہے یہ اسی بات کا صلہ ہے کہ ہم آج تک انہیں یاد کر رہے ہیں اسی عظمت کے ساتھ، کیونکہ ہم ان کی جو انہوں نے جو ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں وہ میرا خیال ہے رہتی دنیا تک مشرع رہا ہے ہم سب کے لیے. ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ جو اہل بیت کی جو عظمت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں. اس سے کوئی جو مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ اہل بیت کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا. بالکل، چاہے وہ کسی بھی گروپ، کسی بھی فرقے، کسی بھی ایمان کا حصہ ہے نا. ہاں، وہ یہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان کی حرمت سے انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کنیزوں نے اس حرمت کی کس طرح سے پاسداری کی. یہ کردار جو ہے یہ ایک انمٹ کردار ہے. اچھا، یہ کنیزیں بھی کوئی عام خواتین نہیں تھیں؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. کوئی جو ہیں وہ اپنی سلطنت کی وہاں پہ شہزادی تھیں، ایسا ہی ہے. اور صرف کیا تھی؟ محبت اہل بیت. فاطمہ، محبت اہل بیت اور ان کی کنیزگی میں آنا یہ آپ کا ایک بہت ہی خواہش تھی جس کی وجہ سے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا. ایک، اگر
بغض اہل بیت اپنی پیک پہ تھا تو حب اہل بیت بھی اہل بیت بھی اپنی پیک پہ تھا. یہ دونوں چیزیں ہیں. بالکل بالکل. فاطمہ ان خواتین نے چاہے وہ ہاشمی خواتین ہوں, اہل بیت اطہار کی خواتین ہوں, غیر ہاشمی ہوں, یہ کنیزیں ہوں, جب مدینہ واپس پہنچتی ہیں یہ اسیری کاٹ کے, تو انہوں نے کبھی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا, یہ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی, اور اسی غم تکلیف میں پھر یہ اس دنیا سے جو ہیں وہ پردہ فرما گئی. یہ کربلا در حقیقت اگر ہم کہیں کہ وہ تمام زخموں کے ساتھ جو ہیں وہ وارد مدینہ ہوئی, لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے حسین بات اس پورے معرکے میں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر کی جو ہے اس جذبات کو, اس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبت جو ان کی اولاد سے تھی, اپنے شوہروں سے, اپنے بھائیوں سے تھی, اس کو کبھی بھی کسی منزل پر غالب آنے نہیں دیا. اور سب سے پہلی بات انہوں نے یہی سوچی کہ خاندان اہل بیت اور اسلام کا دفاع. تو در حقیقت انہوں نے جو ہے اس بات کو ہمیشہ اپنے آگے رکھا, اور یہی وہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی کہ جو انہوں نے ان تمام مشکلات کو سہلاتے ہوئے وہ واپس مدینہ واپس آئی ہیں. لیکن جب اپنے شہر واپس آئی ہیں اور ان بیویوں نے جب اس منزل, اس مقام, اس گلی, اس کوچے کو جب دیکھا, تو یقینی بات ہے کہ وہ غلبہ آیا کہ انہوں نے کتنی عظیم ہستیوں کو کھو کر, اپنی اولاد کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائیوں کو کھو کر وہ وہاں پر پہنچی ہیں. تو روایات میں یہی کہا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر بیویاں جو ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد آئی تھیں وہ زیادہ عرصہ زندہ رہ نہیں سکی ہیں. خود حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ کا متعلق ملتا ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں. بی بی ام کلثوم کے متعلق ملتا ہے. تو لہٰذا ایک بات جو میرے ذہن میں یہی آتی ہے کہ وہ بیویوں نے اس معرکے میں جو بھی مشکلات و سختیاں سہ لیں وہ آئی ہیں, تو لیکن ان بیویوں کو جو ایک طرح سے جو شفقت, جو محبت مادری جو ان کے قلوب میں تھی, وہ اس زخم کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتی. آپ ہمارے ناظرین کو میسیج بھی دے دیں ہماری اس ٹرانسمیشن کے متعلق بھی, جو ہماری ایک کاوش ہے کربلا میں خواتین کے کردار پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور آج کی ان خواتین کے حوالے سے بھی کہ ہم کیسے ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل. کربلا در حقیقت خصوصاً جو خواتین کے کردار کو آپ لوگوں نے اس طرح بیان کیا اور مینشن کیا, اور ایک ایک کر کے ان بیویوں کا ذکر کرنا جو بہت کم جو ہے کئی مقام پر ہمیں ملتا ہی نہیں ہے, لیکن ان بیویوں کو یاد کرنا, ان سب چیزوں کا سب سے بڑا مقصد جو آپ اور سچ ٹی وی یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں چاہے کوئی بھی چیز کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو, اولاد, شوہر, بیٹا, گھر, زندگی, سہولیات, لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے وہ اسلام ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے وہ شریعت ہے. یعنی کہ جب بات اسلام کی آ جائے تو پھر ہر چیز قربان کر دیں. عقیلہ, آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی دیکھیے, وہی بات کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اس واقعہ کربلا کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اس میں ان بیبیوں نے خاص طور پہ ان تینوں چیزوں کو رکھا: توحید, رسالت اور روز آخرت پر ایمان, جو کہ روح ہے ہمارے عقیدے کی. بالکل. تو ان تینوں کو مینٹین رکھا, اور میرا خیال ہے ہمارے آج کی خواتین کے لیے بھی یہ ساری خواتین جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. بے شک, بے شک. آپ دونوں مہمانوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, اپنی جانب سے بھی, اپنی ٹیم کی جانب سے بھی. ناظرین, آج 3 محرم الحرام, اور آج ہم نے بات کی, ایک ادنا سی کاوش کی امام حسین علیہ السلام کی کنیزوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی. انشاءاللہ 1 محرم الحرام سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے. کربلا میں خواتین کے کردار پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی خواتین میدان کربلا میں موجود تھیں. 10 محرم الحرام تک ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نے کے